बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का अलमिया इस वक्त एक बहुत बड़ा ये रहा है कि यहाँ पे हम अंदरूनी सियासत को और सफारत को आपस में खलत मल कर लेते हैं और बाज़ औक़ात अपनी सियासत के लिए रियासत के मफादात को उसके बीन चढ़ा देते हैं। मोहतरमा हिना रब्बानी घर साहबा की हम इसलिए भी कदर करते हैं कि वो सियासत और रियासत के फ़र्क को जानती हैं और हमेशा वो रियासत के मफादात को तरजीह देती है। एक इस हवाले से भी हम कदरदान हैं उनके कि वो पाकिस्तान के गारम गलूच की सियासत से अपने आप को दूर रखती हैं और सिर्फ अपने काम से काम रखती हैं। वो इसलिए इंटरव्यू देने से भी हमेशा गुरेज करती रहती हैं, लेकिन हम मशकूर हैं कि हमारी कोशिशों से उन्होंने इंटरव्यू देने पे आमादगी ज़ाहिर की। तो आइए नाजरीन, उनसे पाकिस्तान की मौजूदा खारजा पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया हिना रब्बानी कर साहबा। और हम बड़े हैरान हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैंने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को बहुत आगे ले गया था, लेकिन आप लोगों ने आके उसको आइसोलेट कर लिया। आप लोगों का दावा ये है कि जी उन्होंने आइसोलेट कर लिया और अब हम आके उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो हकीकत क्या है? देखें, हर चीज़ को लॉजिकल तरीके से देखना चाहिए एंड बेस्ड ऑन रियलिटी देखना चाहिए। मेरी नज़र में अगर मैं कहूँ कि क्या चीज़ें पिछले दौर में अच्छी हुई, क्या बुरी हुई, उसमें जो सबसे बुरी चीज़ हुई वो ये हुई कि पाकिस्तान के सफारतकारी इमरान खान की सफारतकारी बनी हुई थी। तो मुझे इस चीज़ पर बहुत अफसोस होता था जब डंके की चोट पे ये कहा जाता था कि इमरान खान हमेशा ड्रोन स्ट्राइक के ख़िलाफ़ रहा है, इमरान खान हमेशा नेगोशिएटेड सोल्यूशन इन अफगानिस्तान के साथ रहा है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, और मुझे भी अब 20 साल सियासत में हो चुके हैं, द लास्ट टाइम आई वाज इन द फॉरेन ऑफिस वो 10 साल पहले की बात है, पाकिस्तान का हमेशा ये रहा है कि नेगोशिएटेड सोल्यूशन इज़ ऑलवेज बेटर। पाकिस्तान का हमेशा ये रहा है मौक़िफ़ कि ड्रोन स्ट्राइक से उल्टा आप टेररिस्ट बनाते हैं। ये हमारी स्टेटेड पोजीशन रही है, ये हमारी बिहाइंड क्लोज पोजीशन रही है। तो जब इंसान या एक आदमी अपने आप को या अपना इंटरेस्ट मुल्क के इंटरेस्ट या मुल्क की इज्जत से आगे अपनी इज्जत को रखे, मेरे नज़र में उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और मुझे नहीं पता वो क्या कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, लेकिन मैं आपको सलीम साहब बड़े क्रेडिबिलिटी के साथ ये बता सकती हूँ कि हम जिनसे भी बात करते हैं वो बहुत खुश हुए हैं कि एक सीरियस माइंडेड गवर्नमेंट जो कि सीरियस डिप्लोमेसी कर रही है, बजाय इसके कि बहुत सारी आवाज़ें निकाल दी है। देखिए, जब आप सियासतदान हो, जो बाहर इंटरेक्शन हुआ दुनिया से, हाँ जी, तो उधर आपने ये इम्प्रेशन लिया कि वो लोग इमरान खान के सेटअप को नॉन सीरियस समझते थे और अब इस सेटअप को सीरियस लेते हैं बहुत ज़्यादा। आई हैव टू से दैट, मतलब अनफॉर्चुनेटली। देखिए, कौन सी रिलेशनशिप आपने आगे लेके गए, सीपैक आपका पीछे हट गया, तो चलें आपने वेस्ट के आप एंटी वेस्ट थे या जो भी था, तो चाइना से तो आप एंटी चाइना नहीं थे, आप वो रिलेशनशिप तो संभाल के रखते। सीपैक को तो आप दुराते, वो आपने होल्ड पे समझे रखा हुआ था, उसमें आपने रीनेगोशिएट करना शुरू कर दिया। जब से एक स्टेट एक पोजीशन लेती है, आज इमरान खान ने जितनी पोजीशन पीछे ली हैं, वी हैव टू ओन अप टू इट, क्योंकि वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन थी। हम ये नहीं कह सकते। और आपने देखा गई महाज पे फॉरेन मिनिस्टर को भी, जो उनका रशिया का विजिट था, जो भी उनकी अपनी राय हो उनको वो एक्सप्लेन करना पड़ा, बिकॉज वो इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, नॉट पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन, राइट? हाँ, उन्होंने इमरान खान के रशियन विजिट को नेशनल असेंबली में वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बन सकते हैं, बट व्हेन ही इज ऑन द इंटरनेशनल स्टेज ही इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। कोई भी पोजीशन जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ली, वो आपकी, जब आप ऑफिस में आ जाते हैं तो वो आपकी जिम्मेवारी बन जाती है उसको एक्सप्लेन करना, उसको डिफेंड करना। दूसरी, आई थिंक जो एक मैं ज़रा एक आप ये जो सीपैक वाला मामला है, मेरी इस दौरान जितनी चाइनीज से इंटरेक्शन रही इमरान खान साहब की हुकूमत में, तो वो तो बोलते कम हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस अपने आप को बहुत कम करते हैं, लेकिन मेरी ये फीलिंग रही कि सीपैक और चाइना टूवर्ड जो इमरान खान की डीलिंग थी, उस पर चाइनीज़ बड़े डिस्टर्ब थे। अभी जब उनकी लीडरशिप से आपकी मुलाकातें हुई, तो आप लोगों ने कैसे पाया कि वो सीपैक और बाकी मामलात की हैंडलिंग पे इमरान खान साहब के दौर में उससे खुश थे या नाराज़ थे? देखिए, ये तो एक ढकी छुपी बात ही नहीं है कि सीपैक के ऊपर उनका क्या इस पिछले दौर में मौक़िफ़ था।
جب آپ ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کی ساری نیگوسیٹڈ جو اسٹیٹ اور پاکستان نے آپ کو گارنٹیز دی ہیں ان کو ہم کھولیں گے, ہم سب کچھ ری نیگوشیٹ کریں گے, ہم ہر چیز کو اسٹال کریں گے. اسٹیٹ کا کیا ہونا چاہیے آبجیکٹو کہ جو آپ نے ایک سی پیک جو کہ ایک فلیگ شپ, وہ اس کو ایک فلیگ شپ پروگرام سمجھتے ہیں BRI کا, پورے BRI کا, پوری دنیا میں ایک فلیگ شپ پروگرام. اگر آپ اس فلیگ شپ پروگرام کو آگے بڑھانے کے بجائے ان کے ایک پروجیکٹ کو اپنے فائدے کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے, پاکستان پچھلے 20 سال سے پورے ویسٹ سے بھی مانگ رہا ہے پیسے. اب چائنا نے آ کے آپ سے جو ہم نے پچھلے پیپلز پارٹی کے دور میں شروع کیا سی پیک کا, سمجھے ہم نے اس کے روٹ کھڑے کیے, میاں صاحب کے دور میں اس کو آگے بڑھایا گیا, اور ان کے دور میں اگر آپ ٹریجیکٹری دیکھیں تو ان کے دور حکومت میں اس کو اسٹال کیا گیا. I think that I have there's no ambiguity in saying that. So اس کے اوپر اب آپ چائنا سے دورے دیکھیں, ہمیں ایکسیپشنل ٹائم دیا گیا, بلایا گیا فارن منسٹر کو, بلکہ وہ بیجنگ میں کسی کو ریسیو نہیں کر رہے تھے, انہوں نے وانگجو میں ہمیں ریسیو کیا. پرائم منسٹر کو پریمیئر سے پریزیڈنٹ سے کال آئی. پھر آپ ابھی دیکھیں ان کے پولٹ بیورو کے ممبر جو 10 سال پہلے ان کے فارن منسٹر تھے یانگ جی, وہ اس وقت آئے ایک اسپیشل دورے میں پاکستان کے لیے. سو کلیئرلی آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو انگیج ود پاکستان رائٹ ناؤ ان اے میسو وے. امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات تھوڑا بہتری نظر آ رہی ہے, انگیجمنٹ ری انگیجمنٹ ہو گئی ہے, ری انگیجمنٹ کے مراحل بھی شروع ہو گئے ہیں. یورپین یونین کے پاس آپ کا GSP پلس اس وقت کی نیگوسیشن ہو رہی ہے. اب اس وقت اگر آپ کی ضرورت ہے GSP پلس یا ان کی ضرورت ہے, اگر آپ کی ضرورت ہے کہ کیا آپ کو بنتا نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ سیریس ڈائلاگ کریں, سیریسلی انگیج کریں, اس کو آگے لے کے جائیں. اگر GSP پلس, جیسے اگین ہم تھوڑا سا کریڈٹ لینا چاہیں گے بیکاز اس کے بھی روٹس ہم نے رکھے تھے, GSP پلس میں اگر پاکستان کی ٹریڈ یورپین یونین ممالک سے 86% GSP پلس کی وجہ سے بڑھی ہے, کیا یہ پاکستان کے حق میں ہے یا پاکستان کے خلاف ہے؟ تو اٹس انٹرسٹنگ بیکاز ہم جو اسٹیٹ کا ذمہ داری ہے نا, مجھے جو لگتا ہے اگر آپ ایک کہیں جی پچھلی حکومت میں سب سے بڑی خامی کیا تھی, وداؤٹ بینگ پولیٹیکل اباؤٹ اٹ, میرے نظر میں ان کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے شولڈرز پہ جو اسٹیٹ کے ریپرزینٹیو ہونے کا بھار ہی نہیں اٹھایا. کیبنٹ ممبرز اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تھے, وہ اپنے آپ کو PTI کے ممبر سمجھتے رہے, وہ ٹریلر پالیٹکس سے نکلے ہی نہیں. اور اس میں انہوں نے میرے نظر میں ملک کو, بیکاز وہ ریٹرک پہ رہے, دیکھیں یا آپ ٹویٹر چلا سکتے ہیں یا آپ ملک چلا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی تو obvious ہے کہ چائنا اور امریکہ کا جو کولڈ وار ہے وہ گریجولی ایک گرم وار میں تبدیل ہو رہا ہے. یس ایبسلیوٹلی ٹھیک. اچھا, اس دوران ہم نے دیکھا کہ امریکہ کو کسی حد تک آپ لوگوں نے راضی کر لیا. اسی طرح FATF میں اگر گرے لسٹ سے نکلنے پہ آپ لوگوں نے یورپ کو اور مغرب کو راضی کیا, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہوگا. تو یہ عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ نہیں کرتا کہ بھئی اس سے جو ہے چائنا ناراض ہوا ہوگا. چائنا, دیکھیں چائنا اس کو بالکل ناراض نہیں ہے. لیٹ می اشور یو آف دیٹ. آپ کو اس وقت کیا کرنا ہے, اس وقت دنیا میں ایک گیم چینجنگ ایونٹس ہو رہی ہیں. یہ دنیا ہر کئی دہائیوں کے بعد ایک دنیا کا ورلڈ آرڈر میں تبدیلی سے آتی ہے. لوگ کہتے ہیں پہلی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آئی, اس میں آپ کا ملٹی لیٹرلزم, گلوبل ٹریڈ ان سم ویز ختم ہوا. پھر آپ کا 1945 کے بعد ایک نیا گلوبل آرڈر بنا جس میں UN کا اسٹرکچر تھا, بریٹن ووڈس کا انسٹیٹیوشن تھے, ورلڈ بینک, IMF, یہ سب کچھ. پھر دنیا میں کولڈ وار اسی کے تحت ہوئی, اسی 1945 کے بعد جو آیا, اس میں آپ کی الائنمنٹ تھیں بڑی اسٹرانگ, کیمپنگ تھی, وارسو پیکٹ تھا, نیٹو تھا, باقی بھی آپ کی ہمارے ریجن میں بھی الائنمنٹ تھی. اور اب ایک دفعہ پھر آپ کی ریجنل ری الائنمنٹ اینڈ دنیا میں ایک ڈی کپلنگ کا نظام چل رہا ہے. وہ ڈی کپلنگ شروع ہوئی تھی انٹرنیٹ سے, اور اب وہ ٹریڈ میں جا کے وہ گلوبل اسٹرکچر کی ڈی کپلنگ میں آپ کو نظر آ رہی ہے. جو پروپیگیٹرز پروموٹرز تھے ملٹی لیٹرلزم کے, وہ آج آپ کو دوسری سائڈ کی ڈبیٹ میں نظر آ رہے ہیں. اور چائنا جس کو ملٹی لیٹرلزم میں انٹر کیا آیا گیا WTO میں 1990s کے بعد, وہ پروپیگیٹر پروموٹر بنا ہوئے ملٹی لیٹرلزم کا. چائنا کا جو ماڈل ہے ان مینی ویز, آپ دیکھیں مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے, ہم پوری زندگی پولیٹیکل لائف
میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 7 سال میں نے پاکستان کا 8 پورٹفولیو پاکستان کی بائیلیٹرل ملٹی لیٹرل اکنامک ریلیشن شپ مینیج کی EID میں. اس وقت ہم پوری دنیا کو کہتے رہے کہ جی ہمیں انفراسٹرکچر فنڈنگ ضرورت ہے, آپ ہمیں انفراسٹرکچر فنڈنگ دیں, اسکولز وغیرہ ہم اپنا وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہم اپنا خود خیال رکھ لیں گے. اور وہ کہتے تھے نہیں یہ ہماری پالیسی ختم ہو گئی اب انفراسٹرکچر فنڈنگ نہیں آتی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا G7 کا جو اجلاس ہوا اس میں 600 بلین انفراسٹرکچر فائنانسنگ انہوں نے نکالی. لیکن یہ وہ G7 کا ہو یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں چائنا کے BRI کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو یہاں پہ پاکستان کو اب چین یا امریکہ کی طرف سے لکیر نہیں کھینچی جا رہی ہے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں آپ نے جو یوکرین کا پورا کانفلکٹ ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جس قسم کا ڈپلومیٹک پریشر جو ہم سمجھتے تھے ایگزسٹ نہیں کرتا وہ پوری دنیا میں ایوری بڈی فیلٹ دا ہیٹ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس افغانستان کی پرابلم تھی وہ ہمیں ورثے میں دوبارہ مل کے اس کو وہیں چھوڑ کے ہمیں ہر جگہ سے یوکرین کے اوپر ہر ملک کے اوپر ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ جب آپ یہ پوزیشن لئیے. آئی تھنک پاکستان نے بہت طریقے سے ایک اب آئی ایم ویری ہیپی ود دا پوزیشن دیٹ وی ہیو جہاں پہ ہم اپنی پوزیشن پوری طرح آرٹیکولیٹ بھی کریں ہیں لیکن ہم کسی بھی جانب درانہ پوزیشن کی طرف نہیں جا رہے بیکاز وی ہیو ٹو مینی پرابلمس آف آور اون ٹو ہینڈل. ہم دنیا کو اگر اس وقت ہمارے لیے یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ بیلنسنگ ایکٹ ایک بہت ہی انکریزنگلی اٹس بیکمنگ مور اینڈ مور ڈیفیکلٹ بائی دا ڈے رائٹ بیکاز جب ان کی ڈویژن لائن زیادہ زیادہ اسٹرانگ ہو رہی ہیں تو آبویسلی ہمارے اوپر سے بھی ایکسپیکٹیشن. لیکن آپ ڈیپ کانورسیشنز اگر کریڈیبل آنیسٹ ڈیپ کانورسیشنز بیہائنڈ کلوز ڈورز اپنے تمام لوگوں کے ساتھ تمام اینٹیز کے ساتھ تمام ملکوں کے ساتھ کر سکیں اور ان کو کہیں کہ جی یہ ہماری مشکلات ہیں یہ ہماری پرابلمس ہیں یہ ہماری امنگیں ہیں یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے بجائے اس کے کہ کسی اور ملک کے. چین کا ایک جو امنگ تھی یا ان کی آرزو تھی مثلا پچھلے دور میں ہم جب احسان اقبال صاحب جیسے لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ CPEC کے معاہدوں کی تفصیلات پارلیمنٹ کے سامنے کیوں نہیں لاتے تو وہ یہ کہتے تھے خلوتوں میں کہ جی چائنا نہیں چاہتا کہ یہ IMF اور ورلڈ بینک اور امریکہ جیسے اداروں کے ساتھ اس کی تفصیلات شیئر ہوں. اب عمران خان صاحب کے دور میں خود یہاں پہ IMF کی نمائندہ نے کہہ دیا کہ جی ہمارے ساتھ ساری تفصیلات شیئر کی گئی ہیں. تو جتنی اب اس دور میں IMF کے ساتھ انگیجمنٹ کی نہ صرف کنٹینیوٹی ہے بلکہ اس پہ انحصار بڑھ گیا ہے تو چائنا کی وہ تشویش برقرار نہیں رہے گی. دیکھیں ہر ملک کی کافی تشویشیں برقرار رہیں گی رہتی ہیں بٹ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں سلیم صاحب آئی تھنک جو ایک ڈپارچر فرام دا پاسٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیپ آنیسٹ انگیجمنٹ کر سکیں اور اس کا واویلا نہ مچائیں. جب آپ اسٹیٹ کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں تو آپ کو کام زیادہ کرنا چاہیے بولنا کم چاہیے. ہم کہتے ہیں زپ اپ آپ فیکٹس میں آئی تھنک دس واز دا بگیسٹ کنٹریبیوشن دیٹ دس گورنمنٹ میڈ واز کہ اپنا منہ بند رکھ کے آپ نے جو بھی کرنا آپ نے کیا اور اس پہ بالکل وی شیئر دا کریڈٹ ود دا پریویس گورنمنٹ وی شیئر دا کریڈٹ ناٹ اونلی شیئر دا کریڈٹ وی گیو دا کریڈٹ ٹو ایوری ون ایلس ٹو دا انسٹیٹیوشنز. دس واز اے پاکستان اسپیسیفک پرابلم یہ کسی ایک پارٹی کی پرابلم نہیں تھی. اور اسی طرح اگر ہم ہر چیز کو دیکھیں ایز اے فرام اے پاکستان فریم اس کو پارٹی کے فریم میں جب آپ دیکھیں گے یا ایک انسان کے فریم میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ چیزیں بہتر کرنے کے بجائے ان میں مشکلات پیدا کریں. تو FATF کے شرائط پہ پورا اترنے کے لیے ہم نے جو کچھ کیا اس سے کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں. کشمیر کاز کا FATF کے معاملات کے ساتھ دور سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آئی تھنک اس کو ان دونوں چیزوں کو یا ان کی چیزوں کو منسلک کرنا از irresponsible I would say really because دیکھیں FATF کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ہمیں بلڈنگ بلاکس دیتے ہیں اپنا فائنینشیل اسٹرکچر بنانے کا اس کو ٹھوس بنانے کا. اور اس وقت پاکستان جہاں کھڑا ہے وہاں ریگولیٹری سسٹم میں اینٹی ٹیررزم فائنینسنگ میں اینٹی منی لانڈرنگ میں ہم دنیا سے آگے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے تو ہم اب ان کو بار بار کیا سمجھا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی جب ریکوائرمنٹس پوری کر دی جو کہ ان کی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ہمارے اوپر کئی چیزوں میں ہم ویک تھے وہ ہم نے اسٹرینتھن کر دی اور دنیا سے زیادہ اسٹرینتھن کر دی. اب FATF کی جو نارمل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں پوری دنیا کے لیے اس میں ہم وی آر ون آف دا فرنٹ رنرز اوور دیئر. What we want to do now is to retain that spot of being the front runner. اس میں آپ لوگ کچھ حد سے زیادہ نہیں بڑھے یا FATF کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے. مثلا UAE گرے لسٹ میں ہے ترکی گرے لسٹ میں ہے ایران بلیک لسٹ میں ہے.
اب مثلا افغانستان سے پیسہ نکلا، ہاں جی، وہ سارا ٹرکی چلا گیا، ہاں جی، ہمیں تو پیسے کی ضرورت ہے، ہاں جی. تو اس وقت فیٹف کے لیے کوالیفائی کرنا ہماری زیادہ ضرورت تھی یا کہ پیسے کو لانا زیادہ نہیں ضرورت تھی؟ دیکھیں، فیٹف کو کوالیفائی کرنے کو آپ ایکسپلین کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کسی ملک کے حق میں یہ ہے کہ وہ گرے لسٹ میں زیادہ رہے؟ پاکستان کی جو فیٹف کے ساتھ انٹریکشن رہی ہے وہ بڑی یونیک رہی ہے. پاکستان از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ ان فیٹف ہسٹری جس میں 2 پلانز آف ایکشن ایک ہی دفعہ ہمارے اوپر تھوپے گئے. ٹھیک ہے جی، تو اس میں سے نکلنا ہمارے لیے بہت ہی اٹ واز ڈیٹیلڈ، انٹینسو، پرابلمٹک، اور اس میں وہ سب کچھ ٹک 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 کر کے، جو کہ ایک بہت انٹینسو پروسیس تھا. اب جب موقع آیا ہے کہ ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اب یہ جو ایک وزٹ ڈیو ہے، جو کہ ہم کوشش کریں گے جتنا کوائٹلی ہو سکے، جتنا وداؤٹ شیئرنگ اے لاٹ آف انفارمیشن ہو سکے، پاکستان کے حق میں ہے، پاکستان کی بہتری میں ہے. گرے لسٹ آپ جب نکلتے ہیں تو آپ کی طرف انویسٹمنٹ، ٹریڈ، پرائیویٹ انویسٹمنٹ، B2B انویسٹمنٹ، G2G انویسٹمنٹ، ہر چیز میں مراحل آسان ہو جاتے ہیں. ادروائز جب ایک ملک، آپ بے شک ایک کمپنی ہیں یا آپ ایک ملک ہیں اور آپ پاکستان میں انویسٹ کرنے کا یا پاکستان کے ساتھ بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں، the first thing that will come جب آپ گوگل کریں گے پاکستان از آن دا گرے لسٹ. دیٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ انکریجز یو، ڈسکریجز یو. تو اس میں تو کوئی کسی قسم کا شک و شبہات نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لیے فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنا اور اس میں سے نکلی رکھنا ایون مور امپورٹنٹ. 8ویں طاقت، 22-23 کروڑ عوام کا ملک، اس سے دیکھتے ہیں ہم ڈپلومیٹک حوالوں سے روانڈا آگے نکل گیا، ادھر انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے. یہ آپ نے میرے دل کی بات کر دی ہے، بیکاز میں بھی جب روانڈا جا رہی تھی، آئی واز تو وہ آپ کو پتہ ہے کامن ویلتھ ہیڈز آف گورنمنٹ کا وہاں کانفرنس تھی، جس میں پرائم منسٹر نے پہلے جانا تھا، پھر فارن منسٹر نے جانا تھا. ان کی دادی کی اس وقت وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں، اور پرائم منسٹر بیکاز آف ہز ڈومیسٹک سارٹ آف کمپلشنز یا نہیں جا سکے. اور وہاں جانے سے پہلے ہم نے کیا سنا ہے، روانڈا جینوسائڈ، روانڈا ریفیوجیز، 1990s میں وہ جینوسائڈ ہوئی. یہ ادھر تک یہ کلام تھا کہ یہ نہ ہوا تو پاکستان روانڈا بن جائے گا. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے. اور آپ جب روانڈا پہنچتے ہیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ ایک ملک جہاں پہ جہاں پہ ایک لیڈر آ کے کہتا ہے کہ تم نے اپنی دشمنی، جنہوں نے تمہاری پوری خاندان کو قتل کیا ہے، اور وہاں پہ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے آئی میٹ اے پرسن جس کے 75 ممبرس تھے فیملی کے، 75 مامے، پھپھی، ماسیاں، بہن بھائی ملا کے، اس میں سے ہی واز دا اونلی ون، خالی 71 آؤٹ آف 75. جو پروٹوکول کے لوگ ہمارے ساتھ تھے، جو 74 ڈیڈ تھرو جینوسائڈ. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ایک لیڈر آتا ہے پال کگامے کے نام سے، اور وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی نفرتیں، اپنی جنگیں بھول جانی ہے، کیونکہ یہ ایک ملک کو ہم نے آگے چلانا ہے. اور جسٹ فرام 1990s ٹو ناؤ، جہاں پہ جینوسائڈ ہو رہی تھی 1990s میں اور چلتی رہی، آج 2022 میں وہ ملک بہت ساری چیزوں میں فرسٹ ورلڈ ممالک کے ساتھ کمپیئر ہو سکتا ہے. اس کی ایگریکلچر بیس اسٹرانگ ہے، اس کی سروس سیکٹر اسٹرانگ ہے، اس کا انفراسٹرکچر ریمارکیبل ہے. وہ ہم افریقہ سمجھتے رہتے ہیں، اور وہ تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ ایک ملک جب اپنے آپ کو سیریسلی نہیں لیتا، اور جب لیڈرشپ آ کے کہتی ہے، سلیم صاحب لیٹ می سے دس، جب لیڈرشپ آ کے کہتی ہے کہ میرا پروجیکٹ ہے ٹو ڈیوائڈ پاکستان، گندے اور اچھوں میں، چور اور ڈاکو اور میں، صرف پاکستان حل نہیں ہے، پاکستان کے لوگ حل نہیں ہیں، میں حل ہوں. جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو کتنا لاس ہوتا ہے ملک کا، اور یہ لاس irretrievable لاس بن جاتا ہے. تو مجھے وہاں جا کے آنیسٹلی کہنا نہیں چاہیے، بیکاز کسی کی بھی اچھا ہونے میں خوشی ہونی چاہیے، بٹ مجھے بہت افسوس ہوا. اور مجھے یہ افسوس ہوا کہ ہم میں جب کانفرنسز میں بیٹھتی ہوں اور میں بائیلیٹرل ٹاکس میں بھی بیٹھتی ہوں، اور مجھے یاد آتا ہے کہ 10 سال پہلے جب میں انہی چیزوں کے بارے میں بات کرتی تھی، اور آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں. دنیا کے ملک جو ڈیولپنگ ملک ہیں، وہ اب بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، $50 بلین سے اوپر ان کا ایکسپورٹ. ہم کہاں تھے؟ مجھے یاد ہے جب میں پالیٹکس میں انٹر کی تھی، میرے پہلی بجٹ اسپیچ میں نے بنگلہ دیش کی ایگزامپل دی تھی. ہمارا اور ان کا ٹریڈ آدھو آدھ بھی نہیں تھا، ہماری ایکسپورٹس ان سے ڈبل تھی. ہم کاٹن پروڈیوسر تھے، ہم انڈیا سے بڑے تھے کاٹن پروڈیوسر، اور آج ہم لٹرلی we've lost away in everything. ایک بریک اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ربانیکر صاحبہ، آپ نے ایک مثال دی اس سے پہلے کہ ایک خاندان کے 71 افراد میں سے ایک بچا تھا اور 70 مر گئے تھے.
یعنی انہوں نے ان سب کچھ کو بلا دیا. تو اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مفاہمت ہو رہی ہے اس کی مخالفت زیادہ تر آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے اور بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے آ رہی ہے. کیوں؟ نہیں دیکھیں, آئی ڈونٹ تھنک آپ اس کو مخالفت کہیں گے. پاکستان کا ایک اور المیہ رہا ہے, واٹ یو ڈو از امپورٹنٹ, ہاؤ یو ڈو اٹ از ایون مور امپورٹنٹ. واٹ از دا پروسیس دیٹ یو فالو ٹو اچیو این آبجیکٹو. اگر وہ پروسیس کریڈیبل ہوگا, ٹرانسپیرنٹ ہوگا, اونرشپ ہوگی آف دا رائٹ فورسز, دا پولیٹیکل فورسز, دا پیپل آف پاکستان, یہ سارے آپ ٹک باکس کر لیں, آپ کا پروسیس کریڈیبل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے جائے گا, اس کی پوری اونرشپ ہوگی, اس کے جو ریپرکاشنز ہوں گے ان کی بھی اونرشپ ہوگی. یہ پورا پروسیس, میرے رونٹے کھڑے ہوئے جب میں نے وہ اسٹیٹمنٹس پڑھی جو ابھی ریسنٹلی ایشو ہوئی ہیں. آپ نے وہ سنی جی ٹی پی کے, جس میں انہوں نے کہا جی پاکستان ابھی ان کے بعد, اینڈ یہ ایک بہت مطلب رانا ثناءاللہ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی, اور پھر یہ جو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی نے تو ہمیشہ وحشیانہ, مطلب جو الفاظ استعمال گئے, آئی وڈ ناٹ وانٹ ٹو ایون ریپیٹ دم. دیکھیں آپ ایک اسٹیٹ ہیں, آپ نے بولا ہم نیوکلیر پاور ہیں, ایک نیوکلیر پاور اسٹیٹ ہیں ود ون آف دا لارجسٹ اینڈ موسٹ پروفیشنل ملٹریز ان دا ورلڈ. وی آل اگری ود دیٹ, ہم میں سے کسی کو بھی اس پہ شک و شبہات نہیں ہے. وہ ایک ریگ ٹیگ ملیٹنٹ ہے, جن کا کئی لوگ کہتے ہیں 5,000 ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں 10,000 ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں 15,000 ہیں. پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ اپنی ریڈ لائنز اسٹیبلش کرنا, جب ہم امریکہ کے ساتھ ڈرون اسٹرائک پہ ریڈ لائن کو ہم نے اسٹیبلش کرنے میں ہمیں مشکل پائی, ہم نے دیکھا اس کے اثرات کہاں تک گئے. لیکن یہ ایک اینٹی ہے, اس کے ساتھ پاکستان کو اپنی ریڈ لائنز اسٹیبلش کرنے میں کافی آسانی ہونی چاہیے. ریڈ لائنز کیا ہے؟ ریڈ لائنز ود اینی ون, پہلے تو اونرشپ آف دا پروسیس, یہ دوسری چیز ہوتی ہے. ریڈ لائن ہماری ٹی ٹی پی کے ساتھ, تو انہوں نے تو جو اگر آرمز اٹھائے تو آرمز اٹھائے, تو ان کے ساتھ تو آپ یا ان کو فائٹ کر سکتے ہیں یا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. نیگوشیٹ آپ ایک اسٹیٹ کی تحت کریں گے, ناٹ ایز این ایکول. اگر آپ ایز این ایکول کریں گے تو وہ آپ کو آبویسلی اس سے آپ کے کل کو جو اس کے ریپرکشنز ہوں گے. ریڈ لائن ہر ملک کی کیا ہوتی ہے, جو اس کی اسٹیٹڈ کانسٹیٹیوشن ہے. آپ کو یا مجھے کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا, ہم اس کے ساتھ کھیلواڑ ہی نہیں کر سکتے. واٹ از دا اسٹیٹ؟ دیکھیں جب رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں, تو کیا مجھ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ جی ہو ول ڈیفائن دا نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان. میں نے کہا جو کانسٹیٹیوشن جس کو کیسے ڈیفائن کریں گے. وی ٹینڈ ٹو انڈر ایسٹیمیٹ دا امپورٹنس آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, دا رولز آف پاکستان نا. مطلب ہم کہتے ہیں میں سولوشن بتا دیتا ہوں, میں بڑھاؤں. بھائی آپ کے ملک میں ایک کانسٹیٹیوشن ہے, ہر کسی کا ایک دائرہ اختیار ہے. اسی لیے سلیم صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی ود فارن منسٹر آلسو, ہی ان دا فارن آفس, وی ٹیک دس جاب ویری سیریسلی. اور جو ہمارے انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری, آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ہم کہیں گے کہ جی وہ اس نے کر دیا ہوگا, اس نے کر دیا گا. آپ جب انسٹیٹیوشن کو سنبھالیں, آپ اس کی ذمہ داری لیں, آپ اس کی پوری طرح ذمہ داری لیں. آپ مت یہ کہیں گے جی اس نے یہ کر دیا, اس نے کر دیا. اگر نہیں ہے آپ میں اتنا دم کہ آپ اس کی ذمہ داری لے سکیں, دین یو بیٹر اسٹیپ ڈاؤن. نہیں, انہوں نے تو اپنا ریڈ لائن رکھ لیا ہے. ایک فاٹا مرجر کو ریورس کرنا, نیگوسیشن کو آگے بڑھانے کے لیے ابھی جو مفتی نور ولی کی انٹرویو آیا ہوا ہے, اور دوسرا وہ اسلامی نظام کا نفاذ. وہ کہتے ہیں ان دو چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, نہیں تو پھر ہم لڑیں گے. تو ریاست کی پالیسی کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ریاست ان دو چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. ریاست کی پالیسی ہے کہ نتھنگ کین گو بیونڈ دا ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, رائٹ. اگر کانسٹیٹیوشنل آپ نے کوئی چینجز کرانی ہے, اس کا ایک طریقہ ہے, کانسٹیٹیوشن میں ہی دیا ہوا ہے. 2/3 میجورٹی چاہیے. کیا 2/3 میجورٹی اس چیز کے حق میں ہے؟ کیا ایک 5,000 لوگوں کا گروہ پاکستان کی اسٹیٹ کو ڈکٹیٹ کرے گا یا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو چینج کرے گا؟ کیا ان کے پاس یہ جواز ہے؟ کیا ان کے پاس, ان کو کہیں پہ یہ ہیو دے ارن دس رائٹ فرام اینی ویئر؟ آر دے گوئنگ ٹو امپوز دیئر ول آن دا پیپل آف پاکستان؟ اور یہ یہاں پہ نا ایک بہت انٹرسٹنگ بات پتہ چلتی ہے, بیکاز مجھے پاکستان کا جو اس وقت ہم انٹرنیشنل فورا میں افغانستان کے اوپر بھی جب بات کرتے ہیں, اور ہم بہت ٹھوک سے بات کرتے ہیں, ہم بالکل ڈس ایگری کرتے ہیں جو ویسٹرن ورلڈ نے ایک ودرال جس طرح کیا, ہم ٹھوک سے ان کو بالکل دو ٹوک الفاظوں کو کہتے ہیں کہ یہ ودرال ارسپانسبل تھا, ہیسٹی تھا, اس کے لانگ ٹرم ریپرکشنز آئے. لیکن آپ جب ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہیومن رائٹس کے بہت پاسدار ہیں اور آپ لوگ نہیں ہیں, اس لیے آپ ان کے ساتھ انگیج کریں, ہماری کمپلشن ہے. آپ نے ہمارے لیے ایک ارسپانسبل ودرال کے تحت ایک سچویشن چھوڑ دی جو کہ ایک بہت مشکل سچویشن تھی. اس میں آپ نے پھر انیبل کیا اس کی ڈیٹیوریشن آف دا سچویشن اینڈ اسٹارویشن آف دا افغانس بائی سیئنگ کہ جی ہم تو ہیومن رائٹس کے پاس آ رہے ہیں, اس لیے ہم تو
یہاں پہ ان کا ریزرو بھی ان کے ود ہولڈ کر لیں گے, ان پہ بینکنگ چینل بھی نہیں آنے دیں گے, ان کی اکانومی کو ڈوم کرا دیں گے. So do you want to be an enabler of the implosion of our economy? And if you're doing that, are you going to take the repercussions? آپ کون ان کا, آپ تو اب نئی وار پہ چلے گئے, آپ نے یوکرین کو اڈاپٹ کر لیا, رائٹ. سو لیکن پھر ہم ان کو کیا کہتے ہیں, جو میں بات کہنا چاہتی تھی, allow me because I know it's taking slightly longer than you expected. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ سمجھیں کہ پاکستان کا گھر ہے, آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن دیکھیں, آپ دیکھیں کہ پاکستان ویمنز رائٹس پہ, عورتوں کی, بچوں کی, بچیوں کی ایجوکیشن پہ ہماری کانسٹیٹیوشن کیا کہتی ہے. ہماری کانسٹیٹیوشن ویمن کو ریپرزنٹیشن پارلیمنٹس میں آپ کی کئی اس ویسٹرن ممالک سے زیادہ دیتی ہے. ہماری کانسٹیٹیوشن گرلز رائٹ ٹو ایجوکیشن سیکنڈری اسکول تک ان کا اسٹیٹ کی ذمہ داری دیتی ہے. دس از ویئر وی اسٹینڈ. لیکن انگیجمنٹ ہم نے ریالٹی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, وہاں پہ ریالٹی یہ چھوڑ کے گئے نہیں ہے. بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو افغان طالبان کی عالمی فورمز پہ وکالت بھی کر رہا ہے, وہ کیوں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک ہم نے بہت ڈینجرسلی ارسپانسبلٹیز پچھلی گورنمنٹ نے دی, جس نے پورے ریاست پاکستان کا کام کو دھرم بھرم کر دیا. اوکے, ٹو سے کہ جی سلیوز آف شیکلز آف سلیوری سے ہم نکل گئے ہیں, اور یہ بار بار کہنا کہ جی وہ بدل گئے. بھائی بدلنے, آپ تو اپنی ملک کے اسپوکس پرسن ہیں نا, آپ بتائیں آپ کیسے بدلے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ آپ کی سوورینٹی آپ کے بارڈرز پہ ختم ہوتی ہے اور افغانستان کی سوورینٹی شروع ہوتی ہے. آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ آپ کے پروونسز یہ ہیں, اور اس کے بعد بارڈر کے بعد افغانستان کے اسپوکس پرسن افغانستان میں بستے ہیں. آپ اپنی ملک کی پالیسی ٹورڈز افغانستان کے اسپوکس پرسن ہو سکتے ہیں. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بدل گئے, ان کو بدل کے دکھانے دیں. جب انگیجمنٹ کرتے ہیں اور پاکستان پہ برڈر بھی ہیں, تو پھر طالبان کی حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں, میرے نظر میں تسلیم کرنے کی ریکوائرمنٹ پوری, ہم نے ایک بڑا اچھا پالیسی اسٹیٹ آف پاکستان نے, ایز آئی سے یو نو وداؤٹ سیئنگ دس گورنمنٹ دیٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان ہیز اے ویری گڈ پالیسی. ہم ریجنل فورم پہ ان کے ساتھ اس طرح کی چیزوں پہ موومنٹ چاہیں گے, ٹھیک ہے. ہم اکیلے تنہا کبھی موومنٹ چاہیے. روس, چین, the immediate neighbors plus a few. The immediate neighbors are the most important and پھر greater neighborhood, ٹھیک ہے. اور جو بھی کریں ہم اکیلے کچھ بھی نہ کریں. لیکن دیکھیں ابھی ریکگنیشن سے بہت زیادہ امپورٹنٹ, ریکگنیشن از ناٹ امپورٹنٹ ٹو می رائٹ ناؤ. ریکگنیشن سے امپورٹنٹ زیادہ کیا ہے کہ آپ وہاں پہ امپلوژن آف دیئر اکانومی نہ ہونے دیں, وہاں پہ آپ انیبلنگ آف اسٹارویشن نہ ہونے دیں, جو کہ اس وقت دائرہ کار میں جو پالیسی لگ رہی ہے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ٹی ٹی پی ہے پاکستان کے لیے. اور اچھا, ٹی ٹی پی والے پہلے بھی کہتے تھے کہ وی آر پارٹ آف افغان طالبان, وہ ان کے ابھی رومینین کو اپنا دیٹ شوڈ بی ریڈ لائن, ٹھیک ہے. اب ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اشرف غنی اور ان کی حکومت میں وہ کئی پہاڑوں وغیرہ میں ہوتے تھے. تو بجائے اس کے کہ آپ ٹی ٹی پی سے بات کریں, آپ امارت اسلامی افغانستان سے کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ کے خیال سے کلیئرلی اسٹیٹ آف پاکستان نے ان سے ضرور یہ بات, آبویسلی دیکھیں ایک ملک کی ذمہ داری اس کی حدود, اس کی جغرافیکل باؤنڈریز پہ ختم ہوتی ہے اور اس کی سٹیزنری پہ ختم ہوتی ہے. ہم جب دنیا کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں نا, تو ہم اپنے آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں. اسی لیے پاکستان کا جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا اس سے سب سے پہلے پاکستان کی حدود کو پروٹیکٹ کرے, پاکستان کے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرے, اور پھر باقیوں کا کیس لے اور باقیوں کا. نہیں تو اس پروٹیکشن کے لیے آپ لوگوں نے طالبان کی حکومت سے کیا ڈیمانڈ رکھی؟ ریڈ لائن, اٹ شوڈ ریمین ٹو بی اے ویری ہارڈ ریڈ لائن, کہ وہاں سے اگر لوگ یہاں آئیں گے, ہماری اگر جغرافی اس کی نہیں کیا جائے گا, تو وی ہیو ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے ٹو ڈو ریٹیلیٹ, ذمہ داری بنتی ہے. یہ جن بیانات کا آپ نے ذکر کیا یا اس کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, تو وہ تو سارا ان کی سرزمین سے دیا ہے. جی, تو میں یہی کہہ رہی ہوں نا, دیکھیں اگر آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اگر آپ نیگوشیشن آپ کی فیل ہوتی ہے تو آپ کی ریڈ لائن شوڈ بی ایز ہارڈ ایز اے گیٹ. اے اسٹیٹ کی ناٹ افورڈ ٹو بی سافٹ. لیکن پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایک الگ آئیڈینٹی نہیں سمجھتے, تو ٹھیک ہے سلسلہ پچھلی حکومت میں شروع ہوا تھا, لیکن آپ کی حکومت میں بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ کیوں جاری رہا؟ دیکھیں اگر مذاکرات کا سلسلہ, اس کو ابھی ایک میں اس وقت ملک سے باہر تھی, ایک پولیٹیکل اس کے اوپر
پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی اور سب نے اس پیسے کو, اینڈ آئی تھنک ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا سلیم صاحب, دیکھیں میں نے آئی ول گو بیک ٹو واٹ آئی اوریجنلی سیڈ, واٹ یو دا پروسیس آف ہاؤ یو گیٹ دیئر از ویری امپورٹنٹ. پروسیس میں کریڈیبلٹی ہوگی تو آگے آپ کا رزلٹ بہتر آ سکے گا. ہم نے نیگوسیشن بہت دفعہ کوشش کی ہوئی ہے, کبھی دفعہ فیل ہوئے ہیں, کبھی دفعہ شاید تھوڑا سا سکسیس ہو. یہ بہت انٹینسو اور بہت کمپلیکس پروسیس ہے, اس میں سب کی اونرشپ ہونا ایک طریقے سے ہونا بہت ضروری ہے. اگر نیگوسیٹڈ سولوشن ملتا ہے جس سے پاکستان میں اس کا جو بلو بیک ہے وہ نہیں آتا, اس سے بہتر کسی کو کیا چاہیے؟ اب وہ نیگوسیشن وائی وڈ اینی باڈی بی اگینسٹ ٹی پی کے ساتھ وہ نیگوسیشن اب جاری ہیں یا ختم ہو گئے؟ دیکھیں میں اس کی انٹریکسیز میں اس وقت نہیں جانا چاہوں گی, رائٹ, بیکاز آئی تھنک بہت ساری چیزیں ایک کئی سائڈ پہ ہو رہی ہوتی ہیں, کئی مڈل میں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ایسا میٹر ہے کہ اس کے اوپر جتنا کم بولا جائے اتنا بہتر ہے. بٹ میں صرف بار بار یہ کہوں گی ٹرانسپیرنٹ لیکن مجھے کم الفاظ میں جواب دیں کہ ہمارے اسلامی سے کیا ڈیمانڈ ہے آپ کا؟ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے, ان کو نکال کے آپ کے حوالے کر دے, یا مذاکرات کے عمل کو فیسیلیٹیٹ کرے؟ دیکھیں میں اس کو اس طرح فریم کرنا چاہوں گی کہ ان کے ساتھ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اینی اینٹیز وچ آر اگینسٹ دا انٹرسٹ آف پاکستان, جو اٹیک کرتے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ, ان کو وہاں پہ رکھنا اور ان کو اجازت دینا ہماری اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں, اور ہماری اسٹیٹ کی ریڈ لائن اس جگہ ختم ہو جاتی شروع ہوتی ہے. اینڈ اٹ شوڈ بی اے ویری ویری ہارڈ ریڈ لائن. اف دے ڈونٹ ریسپیکٹ دیٹ, ہمارے ان کے ساتھ تعلقات میں خرابی ہونے کا کوئی ریزن نہیں بنتا, ٹھیک ہے. لیکن جب ایک اسٹیٹ کی جو ریڈ لائن ہے اس کو رسپیکٹ کرنا اور کروانا ہماری ذمہ داری ہے. اٹ از آر ریسپانسبلٹی. یعنی اگر اس معاملے پہ ٹی ٹی اے نے پاکستانی خواہشات کا احترام نہ کیا تو تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں؟ پھر سے متاثر ہوں گے جی. ہم اپنے اوپر تو نہیں, ہم اپنے آپ کے اندر تو جنگی حالات نہیں پیدا کریں گے نا کسی اور کے لیے. ہماری پہلی ذمہ داری پاکستان کے سٹیزن, پاکستان کی حدود ہے. اس کے بعد جب آپ وہ محفوظ کر لیں نا تو آپ جو مرضی ذمہ داریاں آپ نے لینی آپ لے لیں, بٹ میک شیور یو نو اس کا آپ ڈیفینڈر بن جائیں, اس کو محفوظ کریں, پھر جو ذمہ داری لینی آپ لے لیں. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو جرگے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. یہ جو امریکی عمران خان کو ہٹا کر آپ کو لے آئے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ لوگوں سے کوئی انڈیا کے ساتھ معاملہ حل کروانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سلیم صاحب ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے, ہماری جو میموری ہے نا وہ بڑی شارٹ ٹرم ہوتی ہے. مجھے وہ ابنوکشس مومنٹ نہیں بھولتا جب عمران خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے پاکستان آئے تھے اور ان کی پوری کیبنٹ قطار میں کھڑی ہوئی, ہار لے کے ان کے لیے کھڑی ہوئی تھی, اور انہوں نے آ کے کہا مجھے لگا میں 1992 کا ورلڈ کپ فتح کریں. آئی مین فرسٹ آف آل فار اے اسٹیٹ فنکشننگ ٹو کہ وہ ایک دوسرے ملک ہے جو کہ آپ کا ساورن ایکول ہے. امریکہ کو ہم اپنا ایک ساورن ایکول سمجھتے ہیں, عمران خان صاحب اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں. ایک ساورن ایکول سے آپ مل کر آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں جنگ جیت آیا ہوں, میں فتح کروں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انڈیا اور پھر کہا جی مودی دوبارہ ری الیکٹ ہو جائے. تو آنیسٹلی اسپیکنگ فورن پالیسی پہ کہتے ہیں نا ہز سکس سینس انہوں نے ابیوز کیا. میں یہ آئی مین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اسٹرانگ ورڈ. مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے نا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب تھے, کرشنر کا براہ راست رابطہ تھا زلفی بخاری کے ساتھ. لیکن میں آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو جو بائیڈن ان کے خلاف میں بالکل کنسپیریٹوریل نہیں. جو بائیڈن ایک انسٹیٹیوشنل طریقے سے چلتا ہے, وہ ان کو کال نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور وہ کال پہ آپ نے پاکستان کی اتنی بےزتی کرائی, کال نہیں آئی. تو اٹس آل اباؤٹ عمران خان. پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں, لیکن عمران خان کو کال نہیں آئی, اس سے عمران خان پاکستان کو امریکہ کو بولنا دے گا. سلیم صاحب آئی ایم سوری آئی گیٹ اے بٹ یہاں پہ ہمیں وی شوڈ ناٹ ایٹ آل گیٹ ایموشنل, بٹ یہ جو سارا ریجیم چینج کا ڈھونگ رچایا گیا ہے ایٹ دا کاسٹ آف دا کریڈیبلٹی آف دا اسٹیٹ آف پاکستان, ایٹ دا کاسٹ آف آر فورن آفس ڈپلومیٹس بینگ ایبل ٹو کنڈکٹ دا ڈپلومیسی فار ایئرس ٹو کم. آپ نے پاکستان کو کریڈیبلٹی, پاکستان کی انگیجمنٹ, پاکستان کی لوگوں کے ساتھ سیریس ٹاک کرنے کو اتنی بڑی درار دی ہے, اتنا بڑا چوٹ دی ہے کہ اس سے ہمیں ریکور کرتے کرتے وی ہیو ٹو ناؤ, اب لوگ دھیان کریں گے ہمارے ڈپلومیٹ سے بات کرتے. اور اس بیچارے شریف آدمی نے کیا کیا, ہی ایکسپیکٹڈ کہ آگے بھی ایک سیریس گورنمنٹ بیٹھی ہے جو کہ تاروں میں ہوتا ہے کہ آپ ایگزیکٹلی آپ اس نے لکھ دیا. اس کو کیا پتا تھا کہ آگے تو یہاں ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس کو رنگ دینے کے لیے. اٹس لائک کیمرہ کی لائٹ کتنی ہے تاکہ
یہ سارا اٹ جسٹ شوز سچ irresponsible اینڈ جس کو ہم کہیں گے نا مطلب ایٹ دا رسک آف دا اسٹیٹ آف پاکستان آپ نے اپنے رجیم چینج ہوئی ہے اس ملک میں پارلیمنٹ آف پاکستان نے کی ہے, ٹھیک ہے, جو بورس جانسن کے خلاف بھی ہوئی اور بورس جانسن جیت گیا, یہ ہار گئے. نہیں, اگر دال میں کچھ کالا نہیں ہے تو وہ جو کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے 100 دفعہ بنائے جی. میں تو کہتی ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن میں اس کے اتنے حق میں ہوں کیونکہ دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, دال میں اتنا ابیوز کیا گیا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ رائے ہے کہ بطور وزیر خارجہ, نہیں میں وزیر خارجہ نہیں ہوں, وزیر خارجہ. میرا یہ ہے کہ اس تار کو پڑھے بغیر, اس کو دیکھے بغیر, جو مجھے لگا تھا وہ ایگزیکٹلی اس کو پڑھنے کے بعد میری وہی سچ نکلا کہ آپ نے ایکسپلوئٹ کیا اپنے انٹرنل ڈاکیومنٹس کو اپنی سیاست کے لیے, اور یہ سلسلہ جو ایکسپلوئٹیشن آف دا اسٹیٹ آف پاکستان فار یور پرسنل گینز ہے وہ جاری رہا. سلیم صاحب مجھے آپ سے ایک آنےسٹ اوپینین کی توقع ہے, جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا, یہ میری آپ کے بارے میں کچھ فہمی ہے. ابھی تو آپ اس جگہ پہ بیٹھ گئی ہیں, آپ نے اس کیبل کو پڑھا ہوگا, آپ یعنی حلفاً یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو کنسپیریسی کی تھیوری ہے یہ بس صرف سیاست کے لیے ہے, واقعی رجیم میں امریکہ کا کوئی میں اپنے تمام انسٹنکٹ, سکس سینس, پروفیشنل سینس اینڈ مائی ایکسپیرئنس آف ہیونگ ریڈ اسٹارز بفور, میں نے ٹیلی گرام اپنے 3 سال پہلے جب میں فارن منسٹر تھی, ناٹ 3 سال پہلے بٹ 3 سال کے لیے پڑھے, ابھی بھی پڑھتی ہوں. بہت سارے ٹیلی گرامز ایسے آتے ہیں جو شاید اس سے بھی زیادہ ڈرامیٹک ہوں, رائٹ, وہ آپ کے لیے آتے ہیں تاکہ آپ اپنی ایک اسیسمنٹ کر سکیں, ٹھیک ہے. ان کو کوئی اسٹیٹ کا فنکشنری کبھی ایکسپلوئٹ نہیں کرتا, ان اسٹیٹ کے فنکشنریز نے اس کو سیاست کے لیے ایکسپلوئٹ کیا. جب روس جانے پہ امریکہ ناراض ہوتا نا, دیکھیں آبویسلی وہ تو ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے, وہ انڈیا کے ساتھ بھی ناراض ہوتے ہیں, وہ ہر کسی سے ناراض ہوتے ہیں, بٹ اس پہ جا کے اس کی وجہ سے وہ کیا انڈیا کے ساتھ انہوں نے تعلقات ختم کر لیے. وہ ہر کسی کے اوپر, اس پہ میں کسی قسم, یہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے, میکسیمم پریشر ویسٹ کا ہر ملک پہ ہے اس وقت, روس اور یوکرین کے اوپر, ہر ملک پہ, ہر ملک اس کو اپنی طرح اس کو ہینڈل کرے. آئی تھنک اس وقت جو ہم ہینڈل کریں, میں آپ کو بتاتی ہوں فرق کیا ہے. اس وقت ہم کیا ہینڈل کریں, ہم کہہ رہے ہیں پاکستان غیر جانبداران ہے, لیکن پاکستان کو ہیومینیٹیرین جو وہاں پہ ضیاع ہو رہا ہے جان کا, جو وہاں پہ اس پہ پاکستان کو سخت تشویش ہے. پاکستان UN چارٹر کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان نیگوشیٹڈ سولوشن ایٹ دا ارلیسٹ مانگتا ہے, اس لیے ہم ہیومینیٹیرین ایڈ ان کو بھیج رہے ہیں. ہم پوری دنیا کے کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو ایک ریسیپینٹ کنٹری ہے, لیکن یوکرین میں جو ہو رہا ہے ان کی جان مال کا جو ہو رہا ہے ہم ان کو اسسٹنس بھیج رہے ہیں. اسی لیے ارتھکویک ہوا سب سے پہلے پاکستان کہتے ہیں میں روس سے سستا تیل خرید رہا, یہ سارا ڈرامہ ہے, یہ سارا ڈرامہ ہے, روس دس از کمپلیٹ ڈرامہ, یہ سارا ڈرامہ ہے. انہوں نے یہ تحریری طور پہ لیٹر بازی کر کے ٹویٹر پہ دکھانا, دے بیسکلی دے ور رننگ ٹویٹر, ناٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان, رائٹ. اور جو ان کے ساتھ انگیجمنٹ تھی ان کی, جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, وہ کچھ نہیں نظر آ رہی. ان سے ہم نے بار بار پوچھا, ہم نے خود ان سے پوچھا ہے, میں نے خود پوچھا ہے. لیکن ایک روسی ڈپلومیٹ نے بھی ایسی اسٹیٹمنٹ دی کہ جس سے عمران خان کی رائے کو بڑی حد تک تقویت ملتی ہے, اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. نہیں, کیسے, کیا اسٹیٹمنٹ دی؟ وہ ان کے کونسل جنرل نے ایک بیان دیکھیں, کاؤنسل جنرل, آپ پلیز انڈرسٹینڈ کریں, یہی ہماری پرابلم ہے نا جی. کاؤنسل جنرل آف اے کنٹری, امبیسڈر آف اے کنٹری. کاؤنسل جنرل ایک شہر میں گپ شپ کے لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور تھوڑا سا پالیسی ورک بہت کم کرتے ہیں. آپ کا امبیسڈوریل جو ہوتی ہے اسائنمنٹ, وہ ہوتی ہے اسٹیٹ کی پالیسی, جو آپ ریلے بھی کرتے ہیں, کنوے بھی کرتے ہیں, ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. ابھی ہماری روس کے ساتھ انگیجمنٹ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. ہماری روس کے ساتھ انگیجمنٹ از ویری انٹینسو. کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد؟ ہماری مطلب وی کنٹینیو ٹو میٹ دم ریگولرلی, اور ہماری انگیجمنٹ. لیکن ہم نے ہمارا روسی کی عادت خود اس کنسپیریسی تھیوری کو تو بائی نہیں کر رہی. آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ. میں نے تو کبھی نہیں سنا ان سے یہ کرتے ہوئے, نہ ہی انہوں نے کوئی, دے سیم ٹو بی ویری ہیپی ٹو بی انگیجڈ. میں آپ کو بتاتی ہوں کیا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم روس, ہمارا اس وقت چیلنج کیا ہے کہ ہم نے اپنے اسٹرانگسٹ اسٹریٹجک پارٹنر, آپ کو پتا ہے میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں, اس کو, اپنے پارٹنرس کو
انگیجمنٹ جن کے ساتھ ہم نے برقرار کرنی ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, جن کے ساتھ ہماری کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, امریکہ, یورپین یونین, باقی ریجنل ممالک, ایران انکلوڈیڈ, سب کو ہم نے کیا میسج دینا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایکسٹینسو ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں, بٹ انٹرسٹ ہم اپنا دیکھیں گے, اور آپ دباؤ ہم پہ ہمارے انٹرسٹ کے برعکس نہیں دے سکتے. بڑا اس وقت پاکستان اور ریجن کا درد سر ہے انڈیا, اس پہ ہماری بات نہیں ہو سکی. تو انڈیا کے ساتھ اس وقت کیا معاملہ ہے؟ ایک تو جو عمران خان صاحب کے دور میں مقبوضہ کشمیر کی حیثیت اس نے تبدیل کر دی, بس کو ہڑپ کر لیا, تو اس کو ریورس کرنے کے لیے آپ کی حکومت کچھ کر رہی ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ کشمیر کو بلا کے اس کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا معاملات ہیں انڈیا کے ساتھ؟ بریفلی آپ کو. دیکھیں, عمران خان صاحب کو تو ہماری حکومت کی پالیسی ہم سے زیادہ نہیں پتہ ہوگی, تو وہ تو قیاس آرائیوں پہ ہی رہیں گے, رائٹ, کہ ٹریڈ کے اوپر کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی. ہاویور انڈیا کے ساتھ جو کچھ مطلب انڈیا نے جو کیا, اب عمران خان صاحب نے تو نہیں کیا, انڈیا نے کیا, اور اب ایک کنٹری روگ ہو گئی ہے. میں انڈیا کو ایک روگ ملک مانتی ہوں. روگ, اچھا, روگ اسٹیٹ بن گئی ہے. آئی کنسیڈر دیم ٹو بی اے روگ اسٹیٹ. دیر روگ اسٹیٹ ٹو دیئر اون کانسٹیٹیوشن بیکاز یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل پروویژن تھی. دیر آر روگ اسٹیٹ ٹو دیئر اون سپریم کورٹ ورڈکٹ, کیونکہ ان کی سپریم کورٹ کا اس پہ ورڈکٹ تھا. دیر آر روگ اسٹیٹ ٹو دیئر بائیلیٹرل کمٹمنٹ سملا کے ساتھ, جس کو ہم بلکہ انڈرمائن کرتے ہیں, وہ بڑھا چڑھا کے بتاتے تھے. دیر آر روگ اسٹیٹ ٹو دی یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن. جب ایک ملک روگ ہو جائے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ کین یو گو ٹو وار ود دم؟ اب تو وہ خود اپنے شہریوں کو روگ ہو گیا, سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کرتے ہیں. انڈیا کا میرا نظر میں کہتی ہوں سٹ پریٹی ان یور سیٹ, واچ دیم سیلف ایمولیٹ رائٹ ناؤ. انڈیا اس وقت اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا رہا ہے, اپنی سیکولر جو اپنا ڈھانچے کو بدل دیا. جو پرائم منسٹر مودی از سملر ٹو عمران خان, پاپولسٹ لیڈرز, ویری پاپولسٹ لیڈرز, جو اپنے مفاد کے لیے, اپنے ووٹ بینک کے لیے ملک کو سمجھے بلاسٹ کر کے رکھ دیں گے, ملک کو ڈویژن کر کے رکھ دیں گے, ملک میں ڈویژنس کریں گے, لیکن اپنا انٹرسٹ نہیں کمپرومائز کریں گے. ملک کا انٹرسٹ کمپرومائز کر پاکستان کے ساتھ عمران خان نے کیا, ڈیوائڈ کیا ملک کو. صافی صاحب دیکھیں, اچھا وہ تو انہوں نے کیا, ہاں میری بھی بڑی حد تک یہ رائے تھی, لیکن اب پاکستانی اسٹیٹ کی انڈیا کے ساتھ ری انگیجمنٹ کے لیے ان کی طرف سے کوئی شرائط ہے یا ہماری طرف سے؟ آئی تھنک دیکھیں, ہماری طرف سے شرائط کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے. ہماری طرف سے اوپن اسٹیٹڈ پالیسی ہے, ٹرانسپیرنٹ. وہ یہ ہے کہ ٹل انڈیا واکس بیک فرام دا رانگز دیٹ اٹ ہیز کمیٹڈ August 5th onwards, they cannot be a process of re-engagement. ٹھیک ہے, پروسیس آف ری انگیجمنٹ کیسے اسٹارٹ ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے ایک سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو ماننا آپ کا اور میرا, اٹس ناٹ اے میٹر آف چوائس, آپ چوز نہیں کر سکتے, آپ پہ وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے آپ کی. اگر آپ میں روگ ہو گیا ہوں, دیکھیں نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں نا, وہ آرمز لے لیتے ہیں, وہ روگ ہو جاتے ہیں. اگر آپ میں روگ ہو گیا ہوں پھر نا ایک بچگانہ قسم کا سوال ہے, لیکن جب بچگانہ سیاست ہوتی ہے تو پھر بچگانہ سوالات بھی کرنے پڑتے ہیں. ایک ٹی وی اینکر کے وزٹ کو بنیاد بنا کے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی یہ حکومت اور یہ سیٹ اپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ رہی ہے. اس حوالے سے کوئی انگیجمنٹ, کوئی پیش رفت؟ مجھے جو حیرانگی ہوتی ہے نا کہ ہم فورن آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں, پورا دن بیٹھے ہوتے ہیں, صبح 8 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک, رائٹ, ایٹ لیسٹ 4 days a week, 5 days a week when you're in the country. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں, فورن آفس آف پاکستان تو یہ کر رہا ہے, اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے, اینڈ یو گو لائک ریئلی ہمیں. اور پھر جی وہ کوئی امریکہ کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن کی, اب وہ کیا ہوا, اب اسرائیلی صدر نے کریڈٹ لینے کے لیے انہوں نے داووس میں بیٹھے ہوئے کچھ کہہ دیا کہ جی اب وہ ان کی, میں اس کو کیا کہوں کہ پاکستانی اوریجن کے سٹیزن تھے. فارن آفس کی اور اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہے ٹورڈ اسرائیل؟ ایبسولوٹلی واٹ اٹ آلویز واز. پاکستان کی, اور بلکہ پاکستان کی اور پاکستانی اسٹیٹ کی پالیسی جو ابراہم ریکارڈز ہوئے ہیں, اس پہ آپ نے پاکستان کی نوانسڈ پوزیشننگ دیکھی ہے. آئی ایم ویری ہیپی ود دیٹ نوانسڈ پوزیشننگ, کیونکہ ہم وہ واحد ملک ہیں جو انٹرنیشنل فورمز میں ہم آ کے واویلا نہیں مچاتے نا, اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے, ہم کلوز روم میں, جیسے داووس میں جو کلوز روم میٹنگ ہوتی ہے, جو باہر نہیں بات ہوتی, جو میونک سیکورٹی کانفرنس ہوتی ہے, بے شک ہم اسٹیٹ کے فنکشنری ہوں اس پر نہ ہوں, رائٹ, ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بہت خوش ہوں گے اس طرح کی کسی بھی چیز سے جب پیلسٹینین لوگوں کو اگر آپ دکھا دیں کہ ان کا انٹرسٹ کس طرح پرزرو ہو رہا ہے اور ڈیفینڈ ہو رہا ہے اور پروموٹ ہو رہا ہے, تو پھر ہم آپ کے ساتھ
اسرائیل کے ساتھ نہیں کبھی بھی، جو ملک ہیں جو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ کس طرح انگیج، آپ ہمیں پہلے پروو کر دیں کہ آپ کی انگیجمنٹ سے پیلسٹینینز کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے۔ اگر آپ کی انگیجمنٹ سے پیلسٹینینز کو فائدہ ہوا ہے، جو کہ ہمیں نہیں لگ رہا، اس کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ میسیکر ہوا، تو پھر یقیناً آپ ایک جیتی جاتی اگزامپل بن جاتے ہیں۔ بٹ اگر آپ کی انگیجمنٹ سے پیلسٹینین لوگوں کو اور ان کے کاز کو نقصان پہنچا ہے، دین یو آر این ایگزامپل اس معاملے میں ہم فلسطینیوں کو دیکھیں گے۔ ایبسلیوٹلی۔ ٹھیک ناظرین، اس وقت پاکستان کو جن جنگوں کا سامنا ہے اس میں ایک پولیو کے خلاف جنگ بھی ہے، اس لیے اس سے متعلق میں پشتو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ گرانو پختنو کتا سے اگورئی نو د پولیو مرض دا وقت ټول نړۍ کې صرف په دوو هیوادونو کې پاتې دی، یو افغانستان او بل پاکستان، او د هغې علاج یوازینی دا دی چې د 15 کالو یا د هغې نه د کم عمر ماشومانو ته موږ د پولیو دا قطرې ورکو۔ دا خبره اسې خلکو ته ډیره سنګینه نه ښکاري، خو چې کم خلک په وړوکوالي کې یا د دې مرض ښکار شوي دي یا د هغوی په کورنۍ کې د پولیو د مرض ښکار دي، نو هغوی ته د دې اندازه شته چې څنګه د ټول عمر دپاره یوه کوتاهي، یعنی د پولیو قطرې نه ورکول، هغه انسان د ټول عمر دپاره معذوره کیږي۔ بل زمونږ هیواد او زمونږ قام د دې په وجه باندې په ټوله نړۍ کې هغه بدنامیږي هم، ځکه چې کوم هیواد ته ځې نو هغه ستانه د پولیو د ویکسینیشن سرټیفیکیټ هم غواړي۔ اوس په داسې حال کې چې یو طرف ته د کورونا مسله ده، که چېرې موږ خپلو ماشومانو له دا قطرې ورنکو نو په نړۍ کې به بیا پښتنو ته او یا پاکستانیانو ته په دې نظر باندې کتلی شي چې دا هغه خلک دي چې کوم هغه هیوادونو ته دا مرض واپس راوستی شي۔ د کرونا مرض خو دا وخت په ټوله نړۍ کې خور دی، خو د پولیو مرض د دې قطرو په ذریعه باندې ټوله نړۍ هغه د خپل هیوادونو نه ختم کړی دی، خو یوازې پاکستان او افغانستان دي چې په هغې کې تر اوسه پورې دا مرض باقي دی۔ نو زما ځکه خواست دی چې 15 کاله یا د هغې نه کم ماشومان دي نو هغوی له ضرور د پولیو قطرې ورکوي۔ اجازت غواړم، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔